बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इल्हाद सीरीज़ में एक मरतबा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम के अंदर इस्लाम की जो शरई हदूद हैं उनके ऊपर गुफ्तगू की और ये जानने की कोशिश की कि जो मुल्हिदीन हैं वो जो शरई हदूद हैं उनके ऊपर जो एतराज़ात करते हैं उनकी असल हकीकत क्या है और क्या जो इस्लाम की हदूद हैं वो ज़ालिमाना हदूद हैं, क्या इनका जो तसव्वुर है वो कदीम सा तसव्वुर है, आजकल जो हदूद हैं या आजकल जो कवानीन हैं, सज़ाएँ हैं वो जदीद हैं और उनका फ़ायदा ज़्यादा है, और ये जो कदीम सज़ाएँ थीं इनका नुकसान है, क्या इंसानियत को इसका फ़ायदा नहीं होता। इस बारे में शेख साहब ने बड़े उम्दा अंदाज से वजाहत की थी। उसी का एक जुज़ जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे शेख साहब से। हमारे मुआशरे के अंदर आज नित नए अंदाज से मुख्तलिफ़ जराइम सर उठाते हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, औरतों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं और इसी तरह बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं मदारस में, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, मुख्तलिफ़ मकामात पर। इस हवाले से शेख साहब से हम ये जानेंगे कि जो शरीयत ने ज़ना के ऊपर हद मुकर्रर की है, क्या वो ज़ालिमाना है। जब हम आवाज़ उठाते हैं तो बहुत सारे लिबरल ज़हन और मुल्हिदीन जो हैं वो इस चीज़ की मुखालफत करते हैं कि इस्लाम के अंदर ये जो सज़ा है रजम करने की या कत्ल करने की, फांसी पर लटकाने की, ये ज़ालिमाना सज़ा है। इस पर हम शेख साहब से ये रहनुमाई लेंगे कि जिन बच्चों के साथ ये सब कुछ होता है उनके वरसा के ऊपर जो बीतती है, अगर उनको ये हम इख्तियार दे दें कि आप इस ज़ालिम के साथ जिसने ये दरिंदगी की है आप क्या बर्ताव करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे और क्या ये जो ज़ना की सज़ा है ये ज़ालिमाना है। हम चलते हैं शेख साहब की तरफ। शेख साहब, क्या हाल चाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। करिए। शेख साहब, सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि इस्लाम के अंदर ये जो ज़ना की हद है ये किस तरह लगाई जाती है और ये क्या है, इसका तसव्वुर क्या है, इस्लाम किस तरह ये हद नाफिज करता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। इस्लाम में जो हुदूद और क़िसास, इनका जो निज़ाम है, असल में इसके पीछे मकसद है, और वो मकसद ये है कि मुआशरे के अंदर अमन को कायम किया जाए और जो शरीर नफ्स लोग हैं उनकी शर से पुरअमन रहने वाले जो शहरी हैं और जो लोग हैं उनको महफूज किया जा सके, इज़्ज़तें महफूज हों, माल महफूज हों, सही, और रास्ते महफूज हों, कानून का एहतराम हो और इंसान दूसरे इंसान का एहतराम करे, किसी दूसरे की इज़्ज़त माल जान पे हमला ना करे, अमन की फ़िज़ा कायम और रहे। अमन जो है वो कायम और दायम हो। असल ये मकसूद है। और जितनी भी सज़ाएँ हैं उनमें कोई भी ऐसी सज़ा नहीं है कि जो इंसान के लिए जो है वो वहशियाना सज़ा हो या उस जुर्म के लिए, जिस जुर्म के लिए वो सज़ा मुंतखब की गई है या बयान की गई है, उसके लिए मौजू ना हो। चूँकि अल्लाह ताला जो है वो कायनात का खालिक व मालिक है और वही इंसान को पैदा करने वाला और बनाने वाला है, और वो ज़्यादा बेहतर जानता है कि इस जुर्म का ख़ात्मा कैसे हो सकता है, और इस इंसान को जिसका नफ्स इस हद तक शरीर हो चुका है कि वो दूसरे की इज़्ज़त, दूसरे की माल जान और कानून पे हमला कर रहा है, उसको कैसे रोका जा सकता है। और असल मकसूद, जैसे कि हम पहले भी ये बात इस पे कर चुके हैं कि असल मकसूद शरई सज़ाओं का वो उसकी ज़ात को ही सज़ा देना मकसूद नहीं है, बल्कि असल दूसरों के लिए इबरत बनाना मकसूद है। बेशक। तो जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि हम मुजरिम के जो है वो उसकी तरफ देखते हैं और उस पर हमें शफ़क़त आती है और रहमदिली का उसके साथ मुज़ाहरा करते हैं, लेकिन उसके जुर्म की जो नौइयत है उसको हम नहीं देखते, उसका जो फ़साद है मुआशरे और उसने जो जुर्म किया है उसके नतीजे में जो फ़साद बरपा हुआ है उसकी तरफ हम कतन भी जो है वो नज़र नहीं उठाते। अगर हम उस तरफ देख लें तो हमारे ज़हन के अंदर ये कतन भी ये इश्काल पैदा ना हो कि ये सज़ा फ़लाँ जो है वो ज़ालिमाना है, वहशियाना है, इंसान की जो जदीद माहौल है, जदीद हालात हैं, या मतलब कि इसके तकाज़ों के वो ख़िलाफ़ है, ये कभी भी हमारे ज़हन के अंदर इश्काल पैदा ना हो। तो इस्लाम ने जैसे जो है वो दीगर
جرائم کی سزائیں منتخب کی ہیں، ایسے زنا کی بھی اسلام نے باقاعدہ جو ہے وہ سزا مقرر کی ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ زانیہ عورت اور زانی مرد ان دونوں کو تم کوڑے لگاؤ 100 کوڑے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کو جلا وطن بھی کیا جائے گا 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے. جی یہ بھی موجود ہے بعض روایات کے اندر کہ اس کو جو ہے وہ 100 کوڑے لگانے کے بعد جو غیر شادی شدہ غیر شادی شدہ اس کو جلا وطن کیا جائے گا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ کرام سے شادی شدہ جو زانی ہے اس کو رجم کرنے کے بارے میں سزائیں جو ہے وہ نقل کی گئی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور وہ جو ہے وہ رجم کرنے کی سزا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ، یعنی آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک انسان شادی شدہ نہیں ہے تو اس کے پاس تو ایک وجہ ہے زنا کرنے کی، اور وہ یہ ہے کہ اس کے پاس شہوت کو پورا کرنے کا آپ سمجھ لیں کہ جوڑا بنایا ہے مطلب اس کے پاس کوئی ہیلہ اور نہیں ہے. تو وہ چونکہ اس وجہ سے زنا کر رہا ہے اپنی شہوت کو پورا کرنے کا، اگر وہ شادی نہیں کر سکتا تو وہ اس جرم میں مبتلا ہوا ہے. لیکن ایک بندے کے پاس بیوی ہے، شادی شدہ ہے، اور شادی شدہ ہونے کے بعد تو انسان کے پاس قطعاً بھی کوئی عذر نہیں رہ جاتا، تو اس کے باوجود اگر کوئی بندہ جو ہے وہ زنا اور بدکاری کرتا ہے تو اس کا جرم تو عام غیر شادی شدہ آدمی سے کئی گنا زیادہ ہے. تو اس وجہ سے صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتہ، اور یہ کتب سنن اور مسانید کے اندر حدیث موجود ہے. اور رجم کرنے کے حوالے سے جو روایات ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ تواتر سے صحابہ کرام سے ثابت ہیں. یعنی 1 2 3 4 صحابہ کرام سے یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ تقریباً 50 سے زائد صحابہ کرام جو ہے وہ حد رجم جو ہے اس کو سزا، جو شادی شدہ زانی کی سزا کو بیان کرنے والے صحابہ کرام ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ 50 صحابہ کرام جب ایک چیز کو بیان کر رہے ہیں تو یہ تواتر ہے، یعنی ایسی خبر ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کا شک نہیں رہ جاتا. ایک خبر کو اگر ایک بندہ بیان کر رہا ہے اور ایک خبر کو 50 لوگ بیان کر رہے ہیں جو کہ عادل اور ضابط ہیں، تو اس خبر کے اندر اور زیادہ یقین پیدا ہو جاتا ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ یقین عین الیقین ہو جاتا ہے، کسی قسم کا اس کے اندر شک و شبہ نہیں رہ جاتا. جن میں خلفائے راشدین اس خبر کو بیان کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد معروف صحابہ کرام جو راویان حدیث ہیں وہ اس کو بیان کرنے والے ہیں. تو 2 طرح کی سزائیں زنا کے لیے بیان ہوئی ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر انسان غیر شادی شدہ ہے، مرد ہو یا عورت، تو ان کے لیے 100 کوڑوں کی سزا ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے رجم کی سزا ہے. بعض لوگ جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جی رجم کی سزا تو قرآن کریم کے اندر بیان نہیں ہوئی، حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے، لہذا حدیث جو ہے وہ اتنا بڑا اہم مسئلہ اور قرآن کریم اس کو کیوں نہیں بیان کرتا. تو بات یہ ہے کہ اتنے کثیر تعداد میں صحابہ کرام کا اس حدیث کو روایت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس مسئلے کی اصل ہے، اور جو ہے وہ حقیقت میں یہ ثابت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. سب کے سامنے دی جائے گی سزا یا پھر یہ؟ جی بالکل، وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اسی آیت جہاں حد زنا کو بیان کیا گیا ہے، وہاں اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور جب ان کو سزا دی جانے لگے تو اس وقت مومنوں کی ایک پوری جماعت کو وہاں موجود ہونا چاہیے، تاکہ وہ عبرت تاکہ دیگر لوگ جو ہیں وہ اس میں واقع نہ ہو سکیں، اور ان کو عبرت حاصل ہو کہ اگر شیطان ہمارے اوپر غالب آ جائے تو اور ہم ایسا کر بیٹھے تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہوگا. اور یہ اصل مقصد ہے شرعی سزاؤں کا جو شریعت نے منتخب کی ہیں اور مقرر کی ہیں. صحیح. شیخ صاحب، جس طرح آپ نے یہ سزائیں بیان کیں کہ زنا کی یہ سزائیں ہیں شادی شدہ کے لیے اور غیر شادی شدہ کے لیے، لیکن جو ملحدین ہیں یا اعتراض کرنے والے لوگ ہیں اسلام کے اوپر، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب 2 لڑکی لڑکا باہمی رضامندی سے اگر وہ زنا کر رہے ہیں تو اس کے اوپر اسلام کو کیا اعتراض ہے؟ یہ ان کی آزادی کے خلاف نہیں ہے یہ بات کہ وہ اپنی رضامندی سے اگر کر رہے ہیں، تو اس سے اسلام کیوں ان کے اوپر سزا مسلط کرتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں باہمی رضامندی کی اور فریقین کی رضامندی کی، تو کیا باہمی رضامندی سے انسان آزاد ہو جاتا ہے کہ جو انسان چاہے، اگر رضامندی ہے تو جو چاہے انسان کرتا پھرے؟ بات یہ ہے کہ انسان ان چیزوں میں آزاد نہیں ہے جن چیزوں میں اس کا نقصان ہو یا اس کے غیر کا نقصان ہو. تو قرآن کریم میں باقاعدہ اس فعل کو، یعنی اس بدکاری کو، زنا کا جو کام ہے، اس کو بے حیائی کہا گیا ہے.
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ اسراء میں فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب تک نہ جاؤ کیونکہ یہ واضح فحاشی ہے اور بدکاری ہے اور بری راہ ہے جو یہ اختیار کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ زنا ایک ایسا فعل ہے، اگرچہ جیسے لوگ وہ کہتے ہیں جی کو بہمی رضامندی سے کر رہا ہے تو آپ کو کیا ہے، اور انسان آزاد ہے، حریت ملنی چاہیے ہر ایک کو، اور پھر حدود کا تو کوئی مجاز ہی نہیں بنتا۔ تو بات یہ ہے کہ کیا آپ یہ بات کہتے ہیں کہ بہمی رضامندی سے زنا کرنے کے کوئی نقصانات نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے، جب آپ اور ہر صاحب عقل اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ زنا یعنی جو غیر شرعی طریقے سے لڑکی اور لڑکے کا آپس میں ملنا ہے، یہ شرعاً بھی جائز نہیں، عقلاً بھی جائز نہیں، اور مشاہدتاً یعنی عملی طور پہ بھی ہر صاحب فطرت اور صحیح العقل صحیح الفطرت جو ہے وہ اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔ بے شک، اور اس کے نتائج بھی اور اس کے نتائج بھی گنونے اور برے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی بہمی رضامندی سے مطلب جو زنا ہوتا ہے، آپ اس کے کون سے نقصانات ہیں؟ آپ کو کس نے کہا کہ اس کے نقصانات ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اس وقت یورپ کے اندر، خصوصاً امریکہ اور کئی ایسے ممالک کے اندر باقاعدہ اس چیز پہ زور دیا جا رہا ہے کہ لڑکی اور لڑکا جو ہیں وہ نکاح سے آپس میں ملیں۔ صحیح۔ اور جب زنا سے اگرچہ رضامندی سے ہو، اس سے ایسی ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں کہ جن کا تصور بھی ہمارے معاشرے کے اندر پہلے موجود نہیں تھا، جن میں ایڈز سر فہرست ہے۔ ایڈز کی بیماری سر فہرست ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ تحقیق سے نتیجہ یہ سامنے آیا ہے کہ ایڈز کی بیماری یورپ کے اندر کثرت سے پھیل رہی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ غیر شرعی طریقے سے جو ہے وہ لڑکی اور لڑکے کا آپس میں ملنا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب اس چیز کو ہم اس کو اوپن کر دیں گے بغیر حدود اور قیود کے اور جو ہے وہ شروط کے، تو ایک لڑکی کے ساتھ کئی لڑکے یہ کام کریں گے، اور اس سے پھر جو ہے وہ بیماریاں جنم لیتی ہیں ایسی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں نقصان فرد کا تو ہے ہی، اس میں معاشرے کا بھی نقصان ہے، اور معاشرے کا نقصان جس عورت کی حقوق کی جو ہے وہ کالم اٹھاتے ہیں اور اس کے نعرے لگاتے ہیں کہ عورت کو اسلام کے اندر مظلوم سمجھا گیا ہے اور عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور اس طرح کے شکالات جو ہے وہ وارد کرتے ہیں اعتراضات اسلام پر، ہم کہتے ہیں کہ تمہارے اس دعوے کے اندر کہ جی بہمی رضامندی سے اگر لڑکی اور لڑکا نکاح کرتا ہے تو تمہیں اس چیز پہ کیا اعتراض ہے؟ اس میں عورت کے ساتھ ظلم ہے۔ اور عورت کے ساتھ ظلم کیسے ہے؟ ظلم اس طرح ہے کہ جب ایک لڑکی کے ساتھ ایک لڑکا بدکاری کرتا ہے، اور بدکاری کرنے کے بعد وہ لڑکی حاملہ ہو جاتی ہے، حاملہ ہونے کے بعد جب وہ بچہ جنم دیتی ہے، اس وقت اس بچے کا ذمہ دار کون ہے؟ اور وہ عورت بسا اوقات اس ناجائز تعلقات کی بنا پہ 2 3 4 بچے جنم لیتی ہے، اور بچے جب پیدا ہوتے ہیں اس وقت ان کا کوئی ذمہ دار بننے کے لیے تیار نہیں، ان کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں، تربیت کون کرے گا، تعلیم کون، ان کی یہ سارے معاملات کون سنبھالے گا؟ اب وہ بندہ تو مسئولیت اپنی ذمہ داری نہیں اٹھاتا۔ نسلیں تک خراب ہوتی ہیں اس سے یعنی وہ بندہ جو بدکاری کرنے والا فرد ہے، انسان ہے، جن کو ہم پہلے کہہ رہے ہیں کہ بہمی رضامندی سے کر رہے ہیں، وہ ان میں سے کوئی بھی ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تاکہ وہ عورت بھی بچے کو پھینک کے چلی جاتی ہے۔ ایسی ہے۔ اور اگر وہ پھینک کے نہیں چلی جاتی تو مجھے بتائیں کہ کیا عورت اکیلی یہ ساری ذمہ داری سر پہ اٹھا سکتی ہے؟ قطعاً بھی۔ اسلام نے باقاعدہ بیوہ عورتیں جو ہیں متعلقہ عورتوں سے نکاح کرنے کی ترغیب دلائی، نبی علیہ السلام نے عملی طور پہ اس کو ثابت کر کے دکھایا تاکہ وہ بیچاری اکیلی بچوں کی تربیت کا جو بوجھ ہے اس کو نہ اٹھا سکے۔ تو کیا تم عورت پہ ظلم نہیں کر رہے کہ اس عورت کے ساتھ بدکاری کر کے اور اس کو حاملہ کر کے جب وہ بچہ جنم لیتی تو آپ سائڈ پہ ہو جاتے ہو؟ کون اس کی تربیت کا جو ہے وہ ذمہ دار ہوگا؟ کیا یہ عورت پر ظلم نہیں ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہے۔ انسانیت کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ اس سے انسان کی جو نسل کشی وہ ہوتی ہے۔ نسل کشی اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ ساری دنیا، ہر صاحب عقل اس بات کو جانتا ہے کہ نکاح یہ تمام مذاہب کے اندر ہے، صرف اسلام کے اندر نہیں، نکاح ہندوؤں کے اندر بھی ہے، نکاح عیسائیت کے اندر بھی ہے، یہودیت کے اندر بھی ہے، جتنے بھی مذاہب اور ادیان ہیں سب کے اندر نکاح ہے، اور ایک ان کے ہاں خاص طریقہ ہے جس طریقے سے لڑکی اور لڑکا آپس میں ملتے ہیں، اس کے بغیر ان کے ہاں اس طریقے سے ہٹ کے لڑکی لڑکے کا ملنا یہ جرم سمجھا جاتا ہے اور یہ بدکاری سمجھی جاتی ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ جب ہم اس دروازے کو کھول دیں گے، ہم کہیں گے کہ اگر کوئی بہمی رضامندی سے لڑکی اور لڑکا آپس میں مل جاتے ہیں تو آپ کو اس میں کیا ہے؟ آپ حدود کا نفاذ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو حریت کے خلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس میں انسان کی نسل کشی ہے، اور اس سے جو ہر مذہب اور دین کے اندر ایک خاص لڑکی اور لڑکے کے ملنے کا انداز اور طریقہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اس کی طرف لوگوں کی توجہ ہٹنا شروع ہو جائے گی، اور یہی یہ لوگ چاہتے ہیں اصل میں کہ جو نکاح ہے، شرعی طریقہ ہے لڑکی اور لڑکے کا ملنے کا، اس کا رجحان کم ہو جائے،
اور جو ہے وہ حیوانیت کو عام کیا جائے۔ اس سے پھر مزید جو دروازے کھلتے ہیں جرائم کے، وہ بھی باقاعدہ ایسے ہیں جس سے مزید انسانیت جو ہے وہ فساد کی طرف چلی جاتی ہے۔ مطلب جو غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں، بھائی نے بہن کو مار دیا، یا اسی طرح جو دوسرے ورثاء تھے یا دوسرے ان کے عزیز و اقارب تھے، انہوں نے لڑکے کو مار دیا۔ جی یہ انشاءاللہ ہم اس طرف ہم اشارہ کریں گے، انشاءاللہ آگے اس پہ بات کریں گے ہم باقاعدہ کہ مطلب اگر یہاں ایک طرف حد لگائی جا رہی ہے تو اگر اس کے رد عمل میں آ کے کوئی اگر اس سے بھی سخت سزا دیتا ہے تو کیا یہ ظلم نہیں؟ بے شک، مطلب یہ اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن یہاں فی الحال ہم اس موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ اگر نکاح کے جو ہے وہ ذریعے شرعی طریقے سے جو آپس میں لڑکی اور لڑکا ملتے ہیں یہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ اگر اس کو عام کر دیں گے تو نسب کیسے محفوظ رہیں گے؟ بے شک، نسب کیسے محفوظ رہیں گے؟ جائیداد کا وارث کون بنے گا؟ مال کا وارث کون بنے گا؟ اس کا ذمہ دار، اس کا خیرخواہ کون بنے گا؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس سے بالکل بھی ان کا وجود سرے سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو زنا ہے یعنی غیر شرعی طریقے سے چاہے بہمی رضامندی سے ملے، اس میں ضرر ہے، اس میں نقصان ہے فرد کا بھی معاشرے کا بھی، اور اسلام جو ہے فرد کو اس چیز میں آزادی نہیں دیتا جس میں اس کا نقصان ہو یا اس کے غیر کا نقصان ہو۔ بے شک، یعنی ایک طرف ہم آج کل جو باقاعدہ یہ تحریکیں اٹھائی جاتی ہیں کہ جی بیٹی کے نام پہ قتل مت کرو، بیٹی کو قتل مت کرو، مطلب اس کا ابورشن مت کرواؤ۔ جو شادی شدہ افراد ہیں وہ بھی باقاعدہ جب ان کو پتہ چلتا ہے، بعض ایسے لوگ ہیں لبرل قسم کے جن کو بیٹا ہی چاہیے ہوتا تو وہ باقاعدہ ابورشن کروا دیتے ہیں۔ تو جب جن کی شادی ہوئی ہی نہیں تو وہ تو اولاد لیں گے ہی نہیں اور لینا چاہتے ہی نہیں، تو وہ تو پہلے ہی ابورشن کی طرف جاتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی، پچھلے دنوں حالیہ ایک واقعہ باقاعدہ ایسا رونما ہوا بھی ہے جس کے اندر ایک جو ابورشن کے لیے لڑکی کالج یونیورسٹی کی تھی، اس کو لے کے گیا، اس کا جو معشوق تھا وہ باقاعدہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس سے مزید اب فساد پھیلا ہے۔ جی یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مزید جو ہے وہ نقصانات، بگاڑ پیدا ہوتا ہے معاشرے میں، معاشرے کے اندر جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور نقصانات سامنے آتے ہیں۔ یعنی اسلام نے جو راستہ دیا ہے اس میں سب کا فائدہ ہے، بالکل معاشرے کا ہر لحاظ سے فائدہ ہے۔ شیخ صاحب آخری جو ہمارا سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ جو اعتراض کرنے والے ہیں ملحدین، وہ تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ جو زنا کی سزا ہے یہ ظالمانہ سزا ہے اور انسانیت کی تذلیل ہے۔ ابھی آپ گفتگو کر رہے تھے اس حوالے سے، تو مزید اس کو کھول دیجئے ذرا کہ کس اعتبار سے ان کو لگتا ہے؟ اصل میں ان لوگوں کو اس اعتبار سے یہ جو ہے وہ ظالمانہ سزا لگتی ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ جدید وسائل، مقصود تو انسان کو جان سے مارنا ہے، تو آپ جدید کوئی طریقہ اختیار کریں، آپ رجم کا طریقہ ہی کیوں اختیار کرتے ہیں اور آپ اس کو اس انداز سے ہی کیوں جان سے مارنا چاہتے ہیں؟ یہ اس وجہ سے یہ سزا جو ہے وہ وحشیانہ ہے، چونکہ جدید جو مطلب ترقی ہے اور جدید لوگ ہیں، اور آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ روشن خیال لوگ ہیں، روشن خیال لوگوں کے سامنے یہ سزا یہ پس ماندہ دور کی ہے، لہذا کوئی جدید سزا آپ کو جو ہے وہ بتانی چاہیے اور جدید سزا ہونی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں ان کی نفسیات اس کو قبول نہیں کرتی اس اعتبار سے کہ وہ اس کو ظالمانہ سمجھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں اگر یہ سزا نہ ہو تو مجھے بتائیں کہ اور اس طرح کی سزا کون سی ہونی چاہیے، چونکہ اصل مقصود جو سزا لاگو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اس جرم کو ختم کیا جائے۔ ابھی جو انہوں نے سزا بتائی ہے کہ انسان کو، اس مرد کو نامرد بنا دیا جائے، مطلب کہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ظالمانہ اگر یہ سزا ہے تو یورپ کے اندر بھی، اور جو لوگ یہ اس کو ظالمانہ کہتے ہیں وہ بھی جب اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ کسی کو دیکھتے ہیں تو غیرت میں آ کے وہ اس سے بھی بڑا جرم کرتے ہیں ایسی ہیں، اور اس کے اعضاء کاٹ دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ طرح طرح کے جرائم جو ہے وہ رد عمل میں سامنے آتے ہیں۔ تو اس وقت کہاں ہوتے ہیں یہ لوگ؟ یعنی بجائے اس کے کہ اس طرف لوگوں کو جانے سے روکا جائے اور اس جرم کو سرے سے ختم کر دیا جائے، جڑ ختم کرنے کی جڑ ختم کرنا اصل مقصود ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ظالمانہ ہے، لیکن اس کے رد عمل میں جو مرضی ہوتا رہے وہ ظالمانہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ بندہ باتیں کرتا ہے کہ جو اسلام کے اندر جو حدود کا اصل پس منظر ہے اس کو نہیں سمجھتا، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں اگر یہ حد نافذ کی جائے گی تو ہر بندے کو لگے گی، ہر بندہ رجم کیا جائے گا۔ یہ تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسلام کے اندر شبے کی بنیاد پہ حدود کو لاگو نہیں کیا جائے گا، جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ زنا کے اندر جو حد رجم ہو یا کوڑے لگانے کی سزا ہو، شادی شدہ کے لیے، غیر شادی شدہ کے لیے جو سزائیں پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، اس کے لیے کچھ شروط ہیں، یعنی ایسے نہیں کہ ہر بندے پہ ہی، اور اتنی انتہائی سخت شروط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بندہ خود اعتراف کرے، اور نبی کریم علیہ السلام کے بعد اس طرح کے واقعات موجود ہیں۔ آپ نے اپنی زبان نبوت سے بھی اعلان کیا زنا کی حد کا،
اور بیان کی، اور عملی طور پہ آپ نے عمل کر کے بھی دکھایا۔ جیسا کہ غامدیہ یعنی قبیلے سے ایک عورت غامدیہ، اس نے آ کر نبی علیہ السلام کے سامنے زنا کا اعتراف کیا، اور اسی طرح ماعز اسلمی نے آ کر نبی علیہ السلام کے سامنے اعتراف کیا۔ تو جب اعتراف کیا آ کر سامنے، تو نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ اسے اعراض کر لیا، جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے، آپ نے اسے اعراض کر لیا، اپنا چہرہ بدل لیا۔ پھر آخر کار آپ نے پوچھا کہ کیا یہ مجنون تو نہیں، یعنی اس کا مطلب کیا تو نشے میں اپنے ہوش و حواس میں یہ بات کر رہا ہے، نشے میں تو بات نہیں کر رہا۔ اس نے کہا ہاں میں اب پوری عقل و بصیرت سے یہ بات کر رہا ہوں، اور مجھے پاک کر دیجئے، میں اس گناہ سے پاک ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے جب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ بندہ اعتراف کر رہا ہے اور اپنے ہوش و حواس میں یہ اعتراف کر رہا ہے اور اس نے واقعی جرم کیا ہے، تو اس وقت آپ نے اس پر حد جو ہے وہ لگائی ہے، اور وہ خود چل کے آ رہا ہے۔ دیکھیں نا، جن لوگوں کے سامنے حد کا مقصد اور اس کی حکمت واضح ہوتی ہے، وہ خود چل کے آیا کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی واقعات نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں یہ پیش آئے ہیں، ان میں اکثر خود چل کے آئے ہیں، خود چل کے آئے ہیں اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے، ایک نبی علیہ السلام سے پاک کروانے کے لیے کہ ہمیں اس سے پاک کر دیجئے۔ یہ نہیں کہ ان کے اوپر تہمت لگا کے، الزام لگا کے ان کو، جیسے آج کل ہوتا ہے، جس کو کوئی غریب آدمی اگر پکڑا جائے تو اس کو الزام لگا کے پھانسی پہ چڑھا دو، پھندا دے دو، قتل کر دو، اور امیر آدمی پکڑا جائے تو اس پہ پیسے دے کے، گواہ اگر ہوں بھی تو ان کو منہ ان کے بند کر دو، جیسے آج کل ہوتا ہے۔ ایسے نہیں تھا، بلکہ خود وہ آگے اعتراف کر رہے ہیں کہ میں نے یہ جرم کیا ہے اور مجھے اس سے پاک کر دیجئے، جو سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے وہ مجھے دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ اسے اعراض کیا ہے 3 دفعہ۔ پھر جب یہ آپ کو یقین ہو گیا کہ اس بندے نے واقعی جرم کیا اور یہ پاک ہونا چاہتا ہے، تو آپ نے اس پہ حد نافذ کی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ 4 عادل گواہ جو ہے وہ گواہی دیں کہ ہم نے یہ فعل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، یہ نہیں کہ بستر ہل رہا تھا یا فلاں تھا، مطلب شبہ نہیں، بلکہ یقین ہو کہ واقعی ہم ان دونوں کو ہم نے یہ بدکاری کا عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ عین الیقین، عین الیقین، تو اس کے اندر کسی قسم کا شبہ نہ ہو۔ حتیٰ کہ اگر ان 4 گواہوں میں سے ایک گواہ پھر جاتا ہے، ایک گواہ اپنی گواہی سے پھر جاتا ہے، تو اس ملزم کو جس پر الزام لگایا جا رہا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور ان 4 کو جو حد قذف لگے گی، 80 کوڑے لگائے جائیں گے ان 4 کو، اس وجہ سے کہ ایک مسلمان کی عزت پہ یہ حملہ کرتے ہوئے انہوں نے اس پہ الزام لگایا ہے، اور یہ الزام کے لیے جو شریعت نے شروط مقرر کی ہیں وہ شرطیں پوری نہیں ہو رہی، تاکہ اس دروازے کو بند کر دیا جائے۔ ایسے نہیں جو بندہ اٹھے اور کسی پہ الزام لگا دے زنا اور بدکاری کا۔ یعنی آپ اگر یہ شریعت کے مقاصد کو سامنے رکھیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے حدود بیان کی ہیں اس کے لیے قیود اور شروط بھی بیان کی ہیں، ایسے اس کو اوپن نہیں چھوڑ دیا کہ جو بندہ اٹھے وہ جا کے حد لگا دے، اور جیسے کوئی الزام لگائے اس کے الزام کو قبول کر کے اس پہ حد لگانا شروع کر دے۔ یہ تصور اسلام کا تصور نہیں ہے جس کو یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ اسلام کے اندر جہاں شرعی حدود ہیں ان کا تصور ہے، وہاں اس کی شروط بھی ہیں، اور شروط کو اگر ہم سامنے رکھیں تو میرے خیال میں یہ ظالمانہ سزائیں نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ تذلیل ہے، ان کی انسانیت کی تذلیل ہے، تذلیل تو وہ خود اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں کہ جب اس برے اور ایک گنونے عمل کی طرف پیش رفت کی انہوں نے، اور یہ کام کیا ہے جس کو وہ خود بھی ان کا نفس ملامت کرتا ہے، اور ہر صاحب عقل اس کو غلط سمجھتا ہے، ان کی سوسائٹی اس کی اجازت نہیں دیتی، ان کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، اور انسانیت اس کی اجازت نہیں دیتی، اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں جی یہ تذلیل ہے انسانیت کی، اپنے آپ کو ذلیل تو پہلے ہی کر چکے ہیں۔ اور اس سے بڑی ذلت کیا ہے کہ ایک عورت اگر باہمی رضامندی سے کسی لڑکے کے ساتھ اگر بدکاری کرتی ہے، مل کر یہ کام کرتی ہے، دوبارہ اس کے ساتھ کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی جو ہے وہ سلیم الفطرت انسان، شریف النفس انسان اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ اس لڑکے کو جو یہ کام کرنے والا اس کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ آپ سمجھیں کہ عقلی طور پہ ہر صاحب عقل اس کو جرم سمجھتا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ اگر پتہ چل جائے تو کوئی شریف النفس نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور نہ اس لڑکے کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو ذلیل تو خود اپنے آپ کو انہوں نے کیا ہے نا، اپنی حریت جو انسان کو ایک حد تک رکھا گیا نا، آزاد ہے، تو انسان ان چیزوں میں تو آزاد نہیں جن کے اندر معاشرے کا نقصان کر رہا ہو یا نسل انسانی کی جو ہے وہ نسل کشی کر رہا ہو، اس کے اندر تو انسان کو آزادی نہیں ہے نا۔ لیکن یہ کیسی آزادی ہے ایک طرف کہ اس میں اس کا اپنا نقصان ہو رہا ہے، معاشرے کا نقصان ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، اور اس کو یہ حریت کا نام دیا جا رہا ہے۔ یہ کیسی حریت ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو سزائیں ہیں، اگر ہم یہاں زنا کی سزا کی بات کریں، رجم کی سزا کی بات کریں، کوڑوں کی یا رجم کی، تو ہاں ایسے نہیں کہ سزا لگا دی جائے گی خالی شبے کی بنیاد پہ، الزام کی بنیاد پہ، بلکہ 4 عادل گواہوں کا ہونا، اور ان 4 کا اس بات کی گواہی دینا کہ یہ ہم نے فعل کرتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا ہے، صرف شبہ نہیں کہ بستر ہل رہا تھا، فلاں ایسے تھا، اندھیرا تھا اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے، نہیں، بلکہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ ہم نے یہ کام بعینی ہی دیکھا ہے۔
میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو، پھر یہ حد لاگو کی جائے گی. اور اگر 3 گواہ ہوں، چوتھا گواہ نہ ہو یا ان میں سے ایک پھر جائے تو چاروں پر جو ہے وہ حد قذف جھوٹ بولنے کی سزا لگے گی، 80 کوڑے ہیں. یعنی یہ جو چاروں کے اوپر حد لگے گی اس صورت میں کہ ایک ان میں سے جو ہے پھر گیا، بیان سے مکر گیا، یا 4 پورے نہیں ہوئے. 4 پورے نہیں ہوئے. تو اسلام نے یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو اسلام نے تو جو عزت نفس ہے وہ بھی مجروح نہیں ہونے دیے. بالکل مطلب تاکہ کل کو کسی اور کی عزت پہ وہ آ کر الزام نہ لگا دیں، کسی اور کے بارے میں دعویٰ نہ کر دیں. اور یہ بات کرتے ہیں کہ جی آزادی مجروح ہی ہے، یعنی اسلام نے تو عزت نفس کا بھی خیال رکھا ہے. بالکل. اور 4 کو باقاعدہ سزا دی صرف اس بنیاد پہ کہ ان میں سے ایک ہٹ گیا. یعنی یہاں آزادی تو یہ ہے، آزادی تو یہ ہے کہ ایک انسان کی ویلیو کتنی ہے. بالکل. یعنی ایک عورت کی عزت اور ایک عام انسان کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے اس قدر جو ہے وہ شروط رکھ دیں کہ کوئی ایسے نہ کسی پہ الزام لگا دے. تو یہ کیسے انسانیت کی تذلیل ہے. بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت و برکتوں سے نوازے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے بڑے عمدہ انداز سے واضح کیا کہ جو زنا کی حد ہے یہ معاشرے کے اندر جو جرائم ہوتے ہیں، فساد ہوتا ہے، فتنہ ہوتا ہے، اس کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں، امن کی فضا قائم رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ وہ انسانیت کی تذلیل کے لیے ہیں اور ظالمانہ سزائیں ہیں. سزائیں تو آپ بھی آج بھی دیتے ہیں. اگر ایک شخص ایک قدم بارڈر کراس کرتا ہے تو وہ باقاعدہ اڑا دیا جاتا ہے. سزائیں تو وہ بھی ہیں اور وہ بھی ہم انسانوں نے بنائی ہوئی ہیں. تو جو اللہ کی طرف سے جس نے یہ ماڈل بنایا ہے انسانوں کا اور وہ بتا رہا ہے کہ یہ جو آپ کا وائرس ہے اس کا اینٹی وائرس یہ ہے، باقاعدہ اللہ نے دے دیا یہ سب کچھ اور ہمیں بتا دیا ہے، تو ہم اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. ناظرین، انشاءاللہ ہم اپنے دیگر پروگرامز کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.